मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। সাল থেকে আমরা স্বল্প পরিসরে ঢাবি কর্জে হাসানা প্রজেক্ট শুরু করেছি। ইতোমধ্যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শত শত শিক্ষার্থী আমাদের কর্জে হাসানা থেকে উপকৃত হয়েছে। उसने आपको कहा हो कि तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें, एक आदमी की आदत थी किसी को दावत पे बुलाता तो कहता कभी हमारे घर की भी दाल रोटी खा लो। लोगों की आदत होती है ना, हमारे गरीब खाने पे आओ, कभी दाल रोटी हमारी भी खा लो। मकसद ये होता है हमारा तो बड़ा बंगला है और हम कोरमा और वगैरह वगैरह बिरयानी और मज़े की चीज़ें बनाएंगे। उनको लोग आजिज़ी में क्या कहते हैं? गरीब खाना, और हमारी भी दाल रोटी, ऐसे कहते हैं। तो एक शख्स ने किसी दूसरे को दावत दी, यार कभी हमारे भी घर की दाल रोटी खा लो आके। ये चला गया कि मिलेगी तो कोरमे बिरयानी, कहने को तो सब क्या कहते हैं? दाल रोटी, लेकिन मिलेगा तो कोरमा। जब वहां गया तो देखा वाकई में दाल रोटी रखी हुई थी। तो जो होस्ट था जिसने बुलाया था उसका कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज्यादा। तो जो होस्ट मेजबान था उसने कुत्ते से कहा चुप हो जा वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो ये मेहमान कुत्ते से कहता है चुप हो जा, ये वाकई में टांगे ही तोड़ेगा, क्योंकि ये जो कहता है इसका वही मतलब होता है। हम धमकी देते हैं टांगे तोड़ देंगे, माएँ बच्चों को धमकियां देती है चुप हो जा तेरी जबान काट दूंगी, तेरी जबान प्लास से पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। कैसी कैसी धमकियां माएँ बच्चों को दे रही होती हैं। जो चंगेज खान और हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा को वो धमकियां नहीं दी थी, माएँ ऐसी धमकियां बच्चों को देती हैं, लेकिन उस पर अमल करती हैं, बस वो डराने के लिए होता है। तो यहां भी वो समझे कि सिर्फ वैसे ही मजाक कर रहे दाल रोटी, और कुत्ते को कह रहे टांगे, तो कुत्ते को कहता है ये वाकई में तेरी टांगे तोड़ देगा। तो उनका जो खुदा से रिलेशन है ना गैर मुस्लिमों का, हम मुस्लिम हैं, हम में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? गैर मुस्लिम का गॉड से, खुदा से, अल्लाह से, भगवान से जो रिलेशन है वो इंतहाई कमजोर होता है। हत्ता के आपस का रिलेशन भी इतना कमजोर नहीं होता जितना खुदा से रिलेशन कमजोर होता है। बस वो इतना ही रिलेशन है, ओ माय गॉड और दो चार चीजें। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं कि वो वाला रिलेशन अल्लाह से कायम करो जो इस्लाम ने बताया है, तो मैं उस रिलेशन को रिलेशन मानूंगा। अदरवाइज ये रिलेशन के नाम पे मजाक है। आपका दोस्त है या आपकी शादी हो गई, बीवी की मिसाल देता हूं वो ज्यादा बेहतर है। आपने लड़ लड़ के शादी की, अपने अब्बा से को मनाया, फिर अपने ससुर साहब के पाँव में पड़ गए। मैं आपको मनाने का तरीका भी समझा रहा हूँ। आप ससुर साहब के पाँव में पड़ गए, आपने जाके और बहुत रिक्वेस्ट की, बड़ी जो है दुआएं मांगी, और बेल आखिर आपको बीवी मिल गई, और आप कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। बहुत खुश हो गए आप उससे। अब वो कहती है बाहर जब जा रहे हो तो वापसी पे 6 अंडे लेते हुए आना। आप ना अंडे लेकर आ रहे हो, ना नान नफका दे रहे हो, ना उसका गैस का बिल दे रहे हो, ना बिजली का बिल दे रहे हो, और बस मोहब्बत मोहब्बत की बातें सुबह शाम कर रहे हो आप। तो बीवी आपकी इस मोहब्बत के दावों को मानेगी? लेकिन जब कोई मसला होता है आप कहते हैं ओह माई वाइफ, जैसे गैर मुस्लिम कहते हैं ओह माई गॉड।
اب بیگم کہہ رہی ہے تم نہ کوئی مجھے خرچہ دیتے ہو، نہ مجھے کپڑے بنا کے دیتے ہو، نہ کہیں باہر گھمانے پھرانے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو، ہم ہنی مون بھی منانے نہیں گئے، ہمارے بچوں کے ہنی مون کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے اب تک ہنی مون نہیں بنایا. تو آپ کہتے ہو دیکھو میرا تم سے ریلیشن نہ ہوتا تو بات بات پہ میں اوہ مائی وائف نہ کہتا، تو بیوی مان لے گی اس ریلیشن کو؟ کوئی بھی نہیں مانتا بھائی. تو غیر مسلم جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا اللہ سے اتنا ریلیشن بھی نہیں ہے جو دو بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، باپ بیٹے کا آپس میں ہوتا ہے، آپ کے کسی ریلیٹو کا آپس میں ہوتا ہے. اس لیے اسلام اس ریلیشن کو ریلیشن نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے وہ والا ریلیشن چاہیے جو اللہ بتاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے. اس لیے پیغمبروں پر ایمان بھی ضروری ہے. اگر ہم پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، پیغمبروں پر اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو، خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا، وہ تو بھائی ہمیں پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے. اگر پیغمبروں کو بیچ میں ہم نے نکال دیا تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پر ایمان میں دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان. کیونکہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی کتابیں دی، پیغمبروں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے، اس لیے پیغمبر کے کو سچا ہونا بھی اللہ نے ثابت کیا ہے. اب پیغمبر پر ایمان بھی ضروری ہے نا. میں نے بتایا جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آکسیجن ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. پانی اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. کھانا اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو ایسے ہی نبیوں پر ایمان بھی چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی کو ایسا صاف ستھرا بنایا، ان کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا، ان کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے مذہب کو دیکھتے ہی انسان اس پر ایمان لے آتا ہے، اگر اس کے دل میں ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو. تو اس لیے دو راستے اللہ نے بتائے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ. اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر اللہ اور بندوں کے درمیان ریلیشن کا کام کرتے ہیں انبیاء، پیغمبر. تو دوسرے نمبر پر کس پر ایمان؟ پیغمبر پر ایمان. یہاں تک تو الحمدللہ ہم سب کو ہدایت حاصل ہے. آپ جتنے یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ آگے مسئلہ ہو رہا ہے، میسنجر آف گاڈ جو بات کہتے ہیں وہاں ہم مسئلہ کرتے ہیں، قرآن جو باتیں کرتا ہے وہاں ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کیا جائے. میں سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف یا اللہ مدد. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے عزم کریں ہم پابندی سے 5 نمازیں فرض ادا کریں گے، کبھی بھی کسی صورت میں نماز کو اپنے وقت سے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے ریلیشن کے بعد سب سے جو زیادہ ریلیشن بتایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے بتایا نا جو ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال وہی کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ اچھے عمل نہیں، وہ چند چیزوں کو تو لے کر آ جائیں گے، چند تکلفات کو، اچھے عمل نہیں ہو سکتے ان سے. اگر اچھے عمل ہوتے تو نماز پڑھتے، عقیدہ توحید کے قائل ہوتے.
تیسرے نمبر پہ اللہ نے حکم دیا، دیکھو اسلام 2 قسم کے ریلیشن کا نام ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ نے کچھ مخلوقات ایسی دیکھی ہوں گی جن کی لائف انڈیویجول گزرتی ہے. ایسے مخلوق دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ خاندان اور پریوار کی شکل میں نہیں رہتے، دیکھے ہیں نا ایسے؟ مثال کے طور پر گدھا، گدھے کا خاندان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. گدھا پریوار بنا کے رہتا ہے، خاندان بنا کے رہتا ہے، فیملی کے تحت رہتا ہے یا وداؤٹ فیملی رہتا ہے؟ تبھی تو گدھا ہے. اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں گدھے ہیں ہی نہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ہیں، ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے ہمارے پاس، میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت ہیں لیکن بہرحال ہیں. خیر، تو 2 قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو انڈیویجول لائف گزارتے ہیں، وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے گدھا، کتنا اچھا بلیو ہے گدھے کا، اکیلا زندگی گزارے گا. اس کا گدھی کے ساتھ بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اور کوئی فیملی، پریوار، خاندان، باپ دادا، چاچا، نانا، پھپھو، خالہ، بھتیجا، بھانجا، ایسا کوئی سسٹم کم از کم میری نالج میں گدھے گھوڑوں کا بولو نہیں ہے. لیکن کچھ جانور ہم دیکھتے ہیں، جانوروں میں ہی وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں، وہ ایک جوائنٹ کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہیں. چیونٹیوں کو دیکھ لیں آپ، کبوتر کو دیکھ لیں آپ، پیر بنا کے رہتے ہیں وہ. تو کون سی لائف زیادہ بہتر ہے؟ دیکھنے میں اٹریکٹ کون سی لائف زیادہ کرتی ہے؟ فیملی لائف. اس لیے اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کی سلیکشن کی وہ گدھے گھوڑوں والی لائف نہیں، اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کو سلیکٹ کیا وہ فیملی والی لائف ہے. اب یہ بات ہم لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. بھائی جو باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں اس کو سائنس میں لکھنے کی ضرورت 2 اور 2 4. اگر سائنس میں نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا تو بھی 2 اور 2 4 ہی ہوتے وہ، بلکہ لکھا ہی اس لیے کہ 2 اور 2 کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو 4 جواب آ رہا تھا، انہوں نے لکھ لیا. تو انسان فیملی کی شکل میں رہتا ہے. اگر یہ بات سائنس میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو میری طرف سے آپ اب لکھ لیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ سائنس کی وجہ سے، سائنسی تھیوری یا نظریات کی وجہ سے نیچر چینج ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. انسان کی جو نیچر ہے وہ انڈیویجولزم نہیں ہے کہ انفرادی زندگی گزارے. انسان کو جیسے پینے کے لیے پانی چاہیے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، ایسے ہی انسان کو صحت مند لائف گزارنے کے لیے ریلیشن چاہیے. جنگل میں تھوڑی پیدا ہوئے اکیلے بڑے ہو جائیں گے ہم. اور ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں. پھر ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گاڈ یعنی خدا اور اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے، جس کو بلڈ ریلیشن کہا جاتا ہے. وہ ریلیشن میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہوتا، وہ ہماری مرضی کے بغیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کا سلیکٹڈ، ہم خود اس ریلیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے جمشید کو اپنا دوست بنا لیا، غفار کو اپنا فرینڈ بنا لیا، یہ ریلیشن کون سا ہے؟ سلیکٹڈ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس ریلیشن جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں ریلیشن، اس کی بھی 2 قسمیں. ایک وہ ریلیشن ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا اور اللہ نے اس کو آپ کی سلیکشن کی وجہ سے بلڈ ریلیشن قرار دے دیا، اس کو مان لیا کہ یہ بھی آج سے کیا ہے. ابھی تک آپ کو میں نے 100 نمبر دیے تھے، فل ان دا بلینکس کی وجہ سے 1 نمبر کٹ گیا آپ کا. دوبارہ سے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ بات، ریلیشن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، رہو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے. تبھی آپ دیکھ لو انگریزوں میں، غیر مسلموں میں ریلیشن ختم تو ریلیشن کا آلٹرنیٹ انہوں نے کیا نکالا؟ انسانوں سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے ریلیشن کا آلٹرنیٹ کتے نکال لیے انہوں نے.
انگریز بھی اکیلا زندگی نہیں گزارتا, اس نے ماں کو گھر سے نکالا, باپ کو گھر سے نکالا, بیوی کو سوسائٹی سے نکالا, تو ریلیشن تو انہی سے بنتا ہے. جب یہ سب ریلیشن ختم ہو گئے, مادہ پرستی آئی تو فرینڈشپ بھی گئی, کیونکہ دوست بھی دوست پہ خرچ نہیں کرتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وداؤٹ ریلیشن زندگی گزارنا شروع کی انہوں نے؟ نہ, مجبوراً ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑا. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مجبوراً کس کا سہارا لینا پڑا ان کو؟ کتوں کا. کتوں سے ریلیشن ہوتا ہے. جہاز میں کتے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور اتنے کیوٹ کتے, جو کتے کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے, کتا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی دل چاہتا ہے کہ کتے کو چاہیے انسان کو پکڑ کے کھڑا ہو, اتنے کیوٹ کتے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی اس سے پتا چلا کہ ریلیشن تو بہرحال ہمیں بولو چاہیے. تو 3 قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں. ایک جس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اب اللہ نے جس کو میری ماں بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ جس کو میرا باپ بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ نہ. یہ ریلیشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے مضبوط اور پاورفل ریلیشن یہ ہے. اس میں آپ اپنی ڈیڈی اور اپنی مما اور اپنی ممی اور اپنے پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا یہاں اس کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگ جو چیز صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اس کو پاپا کہتے ہیں, اور ابا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاپا. تبھی ان کو بھی ڈبو کے کھا جاتے ہیں. جب بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ, ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈبو کے کھا جاتے ہیں. تو ڈیڈی, امی, ابو, یہ ریلیشن میرے اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی. تو اس سلیکشن پہ فخر کیا کرو. ایک نوجوان مجھے ملا, کہتے ہیں کاش میں کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا. میں نے کہا میرے ابا ایسے, میرے ابا. میں نے کہا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنی ماں اور اپنے باپ پہ فخر کرو. تو عزم کرو ہم اپنے اماں ابا سے ریلیشن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ کی نظر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ریلیشن یہ. پھر بہن بھائی کا ریلیشن, یہ بھی ہماری سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے جس کو آپ کا بھائی بنا دیا, اللہ نے بنا دیا. جیسا میں ایسا ہو, آپ کو گزارا چلانا ہے اس کے ساتھ. آج یہ فیملی سسٹم تباہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا, بھائی بہن کو نہیں پوچھتا, بہن بھائی کو نہیں پوچھتی. سب اپنے اپنے موبائل لے کے اپنے اپنے کمروں میں گھسیں گے. شام کو کوئی سلام, جیسے پہلے ہمارے کلچر میں تھا, سوسائٹی میں تھا, بچہ جاب سے آیا پہلے ابا کو سلام کرے گا, اماں سے آشیرواد لے گا, اس کے بعد بھائی, بڑے بھائی جان, چھوٹے بھائی جان, سسٹر سے جا کے خیریت. نہ آیا اور کمرے میں گھس کے موبائل نکال کے شروع. بس کھانے بھی, چوہے کو دیکھا کیسے کھاتے ہیں کھانا, ادھر سے لے کے بھاگا اور بل میں گھسا. آج کالج سے, یونیورسٹی سے جب لڑکا گھر آتا ہے, کچن میں گیا, لے کے اپنے کمرے میں گھس کے کنڈی لگا کے بیٹھ کے کھا رہے کھانا. وہی کام کر رہے ہو جو بھائی جو کون کرتا ہے؟ چوہے کرتے ہیں. تو اچھا کام تھوڑی ہے. تو ریلیشن کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے اسی طرح خالہ, چچا, یہ ریلیشن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ بھی دوسرے درجے میں حدیث کا مفہوم ہے ماں کی طرح ہی ہے. آج ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے, مغربی دنیا کو دیکھ دیکھ کے یہ سارے ریلیشن ہمارے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ یہ اللہ نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. ابا آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے, اماں اپنی مرضی سے چینجیبل نہیں ہے, یہ بھائی چینجیبل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بیوی دیکھو بہت فاسٹ ہے, ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے بھائی. تو دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اللہ کہتے ہیں چاہو تو بلڈ ریلیشن بنا لو, چاہو تو ویسے ہی دوستی رکھ لو. دوستی رکھنے کی آپ کو عورت سے اجازت نہیں, اس کو صرف بیوی بنا سکتے ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بس. تو دوست سے ریلیشن
پڑوسی سے ریلیشن، آپ نے کسی کے پڑوس میں گھر لے لیا تو وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، اس سے بھی آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آفس میں آپ کا کوئی کولیگ ہے، اس سے بھی ایک ریلیشن ہے، آپ جہاز میں، ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ کا ریلیشن۔ اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، کسی سے کسی بھی قسم کا تمہارا ریلیشن ہو تو اس سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کا ریلیشن ہو۔ قرآن میں ایک ایک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے، اچھا یہ آپ کے بلڈ ریلیشن نہیں بن جاتے کہ جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی غفار بھائی آ کے بیٹھے، اچھی گپ شپ ہو رہی ہے اور سنائیں، سب سیٹ چل رہا ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں تو میں وہاں جا رہا ہوں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب وراثت اس کو ملے گی آپ کی، کیونکہ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی اس سے، نہ، وراثت صرف بلڈ ریلیشن میں جاتی ہے۔ تیسری ریلیشن کی وہ قسم ہے کہ آپ نے نکاح کر کے ایک صاحب کو اپنا فادر ان لا بنا لیا، اس کی بیٹی کو اپنی وائف بنا لیا، یہ بھی بلڈ ریلیشن ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیا۔ تبھی اپنی وائف کی ماں سے، مدر سے قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی بیٹی آپ کی وائف نہ بنتی تو آپ نکاح کر سکتے تھے، کیا خیال ہے؟ لیکن ان کی بیٹی آپ کی وائف بن گئی، اب علیحدگی بھی ہوگی، آپ اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اس کی اماں کو آپ کی اماں جیسا بنا دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس نے حکم دیا ہمیں؟ اللہ نے۔ یہ والا ریلیشن بھی قرآن میں ذکر ہے، خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے ددیال ننیال والا خاندان اور سسرال والا خاندان میں نے دے دیا۔ سسرال کو آج کل میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں، سسرال سمجھتے ہو نا، ان لاز، تو سسرال کو آج کل میں کیا کہتا ہوں؟ سسرائیل، کیونکہ سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ، سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ آتا ہے، ٹینشن دینے کے لحاظ سے۔ تو بھائی یہ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ اس ریلیشن کی بھی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور آپ کے ساس سسر بھی آپ کے لیے ماں باپ کی جیسے بن جاتے ہیں۔ ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، نبی نے فرمایا جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، جس کو بردر ان لا کہا جاتا ہے، آج کل ہم اس کو سالہ کہتے ہیں۔ سالہ نام بھی دیکھو کیسا الٹا سیدھا رکھ دیا، اس لیے میں نہیں سالہ کہتا، میں جب تک میرے سامنے نہ ہو تو سالہ کہتا ہوں، جب سامنے آئے تو بردر ان لا کہتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے، یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی۔ آج میرا ارادہ تھا بیان بہت مختصر کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے یونیورسٹی میں جو بیان ہوا ہے اس میں سوال جواب بہت زیادہ تھے، تو بیان لمبا ہونے کی وجہ سے میں کویشچن اینڈ آنسر کو فوکس نہیں کر سکا، تو میں بس اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں، خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جو آپ کی طرف سے جو بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں کچھ سوالات کے میں جواب دے کے اپنی بیان کو، اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ تو دیکھو خلاصہ ان سب باتوں کا کیا نکلا کہ ہم مسلم ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس نیکی کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس نیکی پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر میسنجر آف گاڈ نے ہی ہمیں بتایا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس صحیح اور غلط کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے بھی مضبوط ریلیشن قائم کیا جائے اور اللہ کی مخلوق سے بھی مضبوط ریلیشن قائم کیا جائے۔ پھر اللہ سے ریلیشن قائم کیسے ہوگا؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، برائی سے بچنا ہے، اور جتنی بھی اللہ نے چیزوں کو حرام قرار دیا، شراب ہے، جوا ہے، یہ سب چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، تو ہمارا اللہ سے ریلیشن بنے گا۔ اور مخلوق سے ریلیشن، اس کے 3 درجات، ایک وہ جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے بعد آپ کا جو ان لاز ہوتے ہیں وہ والا ریلیشن، اور تیسرے درجے پہ کون سا ریلیشن؟ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ آتو کل ذی حق حقا، اللہ کہتے ہیں ہر حقدار کو اس کا حق دو۔
یہ اسلام کا خلاصہ ہے. یہ کس نے ہمیں یہ مذہب کس نے دیا ہمیں؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ تعلیمات ہی پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے. یہ تعلیمات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھیں. دیکھو دنیا ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات اور ترقی یافتہ لوگوں کی بات کو سنتی ہے. غریب کی بات، کم ترقی یافتہ کی بات دنیا میں کوئی بھی نہیں سنتا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے. وہ پہلے کچھ عیاشیوں میں تھے، توبہ طائب کر کے دین کی طرف آ گئے، حلیہ تبدیل ہو گیا ان کا. تو وہ بنوری ٹاؤن آئے کراچی میں. بنوریا سائٹ ایریا میں ہے نا بنوریا. مفتی نعیم صاحب شاید آپ نے نام سنا، ان کے بیٹے ہوتے ہیں مفتی نعمان، مفتی فرحان. ان کے مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے. جب پڑھنے کے لیے ان کے مدرسے میں آئے تو پیسے والے تو بہت تھے، کسی لگژری ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے کے لیے. تو ان کی ٹوپی اور شلوار قمیض کو دیکھ کے ریسٹورنٹ والے نے ان کو اندر گھسنے ہی نہیں دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بہانہ کر دیا کہ نہیں یہ کھانا. اس نے کہا کیوں نہیں ہے، ریسٹورنٹ ہے اور یہاں کیا کھانا نہیں بکتا تو کیا بکتا ہے یہاں پہ. تو بعد میں ان کو آ کے کسی نے بتایا کہ آپ کا اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ آپ اس مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں، کیونکہ آپ تو مولانا ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے انگلش بولنا شروع کی، ٹش فش. پھر کہتے ہیں میں نے اپنا بینک کا کارڈ دکھایا، وہ کارڈ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں میں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا کینیڈین. اس کے بعد مینیجر صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کینیڈین پاسپورٹ رکھیں، آپ بنگلہ دیش کا پاسپورٹ ہی رکھیں. مسلمانوں کا کنٹری ہے یہاں مجھے اسلام کی بہاریں بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو لیکن جب آپ کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو دنیا آپ کی بات سنے. اور اسٹیٹس آپ کا اونچا یا تو ایجوکیشن سے ہوتا ہے یا روکھڑے سے ہوتا ہے. روکھڑا سمجھتے ہیں؟ ٹکا. اس لیے تجارت کو اور ایجوکیشن کو فوکس کریں. چند لوگوں کے لیے عالم بننا ضروری ہے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ کچھ لوگ عالم بنے. وہ الحمدللہ یہاں مدرسے بہت آباد ہیں. میں نے مدرسہ دیکھا 10,000 طلبا. تو وہ اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کر دی دین کے علم کے لیے. آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اسلام کا حکم سمجھ کے اس ایجوکیشن کو فوکس کریں کہ ہم نے تعلیم میں آگے نہیں بلکہ بہت آگے جانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کو عزت دلانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی عزت ہو، اور مسلمان کی عزت کے لیے ضروری ہے کہ بزنس مسلم کے پاس ہو، اچھا بزنس ہو. دوسروں سے چھیننا کچھ نہیں ہے، خود آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریب میں ستار کی دودھ کی دکان ہے تو اس کو بند کروا کے اپنی دکان کھول لی. کہ مفتی صاحب نے کہا تھا بزنس میں ترقی کرنی ہے، اس کو بھی کرنے دو بھائی. نہ کسی غیر مسلم سے بزنس چھیننا ہے نہ کسی مسلم سے. سب انسانوں کے بنیادی حقوق میں برابر ہیں. آپ نے آگے جانا ہے تو ایجوکیشن میں بھی آگے جانا ہے. مسلمان بہت پیچھے تعلیم میں، اس وجہ سے مار کھا رہا ہے. اور مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے. ہمارے بعض طلبہ تعلیم میں آگے جاتے ہیں تو ایجوکیشن وہاں سے لے رہے ہیں، نظریات بھی انہی کے لینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی نہیں، تہذیب اسلام کی ہوگی، تعلیم جہاں سے ملے لے لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے مجھے بنگلہ دیش میں بلایا، اپنی یونیورسٹی میں بیان کرنے دیا. یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کا بھی اتنی دیر آپ نے بیٹھ کے بات سنی، حالانکہ بیچ میں 4 شادیوں کی بات بھی نہیں آئی، پھر بھی آپ نے سن لی اتنی دیر میں. جو کویشچن اینڈ آنسر ہے وہ ذرا دے دیں. میرے موبائل میں بھیج دیے سوال. اچھا بھائی آپ اگر پڑھتے چلے جائیں. اوپر کھڑے ہو کے جواب دیں، جیسے آپ بولیں. اوپر جاؤں؟ ٹھیک ہے.
سوالات تو کہاں ہیں؟ اچھا آپ نے بھیجے ہیں؟ ہاں صحیح ہے، سوال آ گئے میرے پاس، میں پڑھ لوں، یہیں سے پڑھ لوں؟ بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو تو وہ پڑھتی بھی تو اسی یونیورسٹی میں ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرے تو ابھی وسائل نہیں ہیں تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، تو جس سے کرنی ہے وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. تو ویسے جب ڈیٹس لگ رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو بہتر نہیں ہے نکاح کے رشتے میں اس کو تبدیل کر لو؟ کیا خیال ہے؟ اتنا آسان. باقی بات یہ کہ جب باہر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، یورپ میں، امریکہ میں، لڑکے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، افغانستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، تو وہ دن میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، رات کو جاب کر رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ تو جب سر پہ پڑتی ہے نا، سب راہیں نکل آتی ہیں. تو اگر آپ کے دل میں نکاح کی اہمیت ہوگی، برائی سے بچنے کی اہمیت ہوگی، تو آپ دن میں پڑھیں گے اور شام کو کوئی بزنس کریں گے آپ. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لی ہے. ان 3 میں ایک وہ ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے. تو جب آپ نکاح کی نیت سے روزگار تلاش کریں گے، سائڈ بزنس کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. اور اگر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے تو میرے علم میں ایسے 40 45 سال 50 سال کے لوگ ہیں جو اب تک باتیں کر رہے ہیں. اسلام اور جدید سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ پہلی بات دماغ میں بٹھائیں. اسلام میں کوئی ایک تھیوری، کوئی ایک آئیڈیالوجی، کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتا ہو. اسلام میں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. سائنس کے جو ماہر ریاضیات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج ایک ٹھکانے پر چلتا چلا جا رہا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ چل رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین میں، جتنے بھی ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت تو تیرتا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ رکے ہوئے ہیں یا تیر رہے ہیں؟ اور قرآن نے سوئمنگ کا لفظ استعمال کیا ہے، سوئمنگ، کیونکہ جب کوئی تیرتا ہے نا اسموتھلی، تو ایسے ہی اسموتھلی چلے جا رہے ہیں، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں آتا. زمین چل رہی ہے، راستے میں کوئی اسپیڈ بریکر آ جاتا، تھوڑا سا ہلتی، تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے آپ سوچو. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. آج سائنسدان جہاں بھی زندگی تلاش کرتے ہیں پہلے پانی تلاش کرتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ تھیوری سائنس سے ٹکرا رہی ہے یا جدید سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر یہ دیکھتے نہیں ہے کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ ملے ہوئے تھے یا نہیں ملے ہوئے تھے؟ ملے ہوئے تھے بھائی، تو ملے ہوئے تھے پہلے. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم اس میں وسعت دے رہے، پھیلا رہے ہیں. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کائنات رکی ہوئی ہے، سکڑ رہی ہے یا پھیل رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے بھائی جو جدید سائنس کے خلاف ہو؟ ہاں کچھ چیزیں سائنس بنا کے پیش کی جاتی ہیں، وہ سائنس ہوتی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، بندر سے کوئی وجود میں نہیں آئی، ڈائریکٹ مٹی سے بنایا ہے. اس بارے میں سائنس خاموش ہے، کیونکہ جب بن رہے تھے ہم دیکھ تھوڑی رہے تھے. لہذا اب مختلف
تھیوریز آ رہی ہیں, نظریات آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ایسے بنا, کوئی کہہ رہا ہے ایسا بنا, ان میں کوئی بھی چیز ثابت شدہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ڈارون کی جو اصل تھیوری تھی وہ یہ نہیں تھی کہ خدا موجود نہیں ہے, بلکہ اس کی تھیوری یہ تھی کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے تو میں بھی اس طرح سے بنی ہوگی, ہو سکتا ہے پھر اس طرح سے ہم وجود میں آئے ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سائنس سے ثابت ہو, ہوائی فائرنگ نہ ہو, سائنس سے ثابت شدہ کوئی نظریہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے. دیکھو اسلامی ریاست کی خصوصیات یہ ہیں, کرپشن کا خاتمہ کرے وہ, جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا کہ اپنی پیٹھ پہ راشن لاد کے چلا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اسلامی ریاست کا حاکم وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے, وہ لوگوں کی کو ترجیح دیتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ برابر کے معاملات رکھتا ہے, اس میں اقربا پروری رشتہ داری کی بیس پہ کسی کو آگے لانا کسی کو پیچھے لانا یہ سب نہیں ہوتا. وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ توحید کا نظام نافذ ہو, تمام لوگوں کو اپنے مذہب کی آزادی ہو. اسلامی مملکت میں کبھی کسی غیر مسلم کو زبردستی نہ مسلمان بنایا جاتا ہے, نہ اس کی عبادت گاہوں کو توڑا جاتا ہے. دیکھو ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی ہے, جس میں بنگلہ دیش بھی تھا, جس میں پاکستان بھی تھا, جس میں برما بھی تھا, اور انڈیا تو تھا ہی. تو آج بھی ہمیں ہندوؤں کے مندر ہندوستان میں نظر آتے ہیں, 1000 سال پرانے, 500 سال پرانے ہیں کہ نہیں. تو مسلم حکمرانوں نے, اسلامی حکومتوں نے کبھی ان کو نہیں چھیڑا, نہ چرچوں کو توڑا ہے. تو ہر شخص کو مذہبی آزادی, یہ بھی اسلامی حکومت کا ایک خاصہ ہے, لیکن اسلام سپیریئر ہوگا اس حکومت میں. اسلام کیا ہوگا؟ سپیریئر ہوگا. اس کی تو امن قائم ہوگا. بہت ساری بیسک خصوصیات ہیں جو کسی بھی اسلامی حکومت میں ہونا ضروری. عقیدہ توحید ہوگا, مسلمانوں کو مزاروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسلامی حکومت میں. غیر مسلم جائیں, وہ قبروں کے سامنے سجدہ کریں, بتوں کے سامنے سجدہ کریں, ان کا مسئلہ ہے. کوئی مسلمان جائے گا تو واجب الچماٹ ہوگا. ایک ہوتا ہے واجب القتل, ایک ہوتا ہے واجب التعزیر, ایک ہوتا ہے واجب الچماٹ. مسلمان کو آپ نہ چماٹ لگانا شروع کر دینا کسی کو. حکومت جو اسلامی حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے توحید کو نافذ کرے گی, نماز کے نظام کو نافذ کرے گی, پردے کے نظام کو نافذ کرے گی, زنا کو اللیگل قرار دے گی, شراب کو اللیگل قرار دے گی. تو یہ ساری خصوصیات ہیں. یعنی جس سے نکاح کرنا ہے اس کو پہلے سے کیسے سمجھے کہ وہ دیندار ہے, تو معلومات لیں اس کے بارے میں, اس کی اماں سے ملیں, اس کے ابا سے ملیں, اس کے بھائیوں سے ملیں. ویسے تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں, سب مل ملا کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کیا ہے. تو اندازہ ہو جاتا ہے پردہ دیکھ کے, نماز روزہ دیکھ کے اندازہ ہی ہوتا ہے. 100% یقین تو بھائی نہ مجھے آپ کے بارے میں ہے نہ آپ کو میرے بارے میں. 100% تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم ظاہری کچھ احوال دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں. دو بیوی ہے, ایڈجسٹ کیسے کریں؟ دو بیویوں کو آدمی ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتا, دونوں بیویاں مل کے اس کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. آپ کا کام ہے تیسری تلاش کریں بس. جی ہاں, دیکھیں یہ منگنی اسلام میں نہیں ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی پسند آتا نکاح کا پیغام بھیجتے, وہاں سے ہاں ہوتی تو نکاح کر لیتے, نہ ہوتی تو کہیں اور پیغام بھیج دیتے. یہ منگنیاں تو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں. ان منگنیوں کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. نکاح سے پہلے ہی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس نے کوئی جملہ بول دیا تو دل پہ لے گئے, پھر آپ نے کچھ بول دیا اس کو دل پہ لے گئی, یہی چلتا رہتا ہے. نہ تعلیم کے, نہ مذہب کے, نہ دین کے, نہ دنیا کے, سب برباد ہو جاتا ہے. اس لیے منگنی کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں. نکاح کا پیغام جس کو خطبہ کہا جاتا ہے, اس کو پروموٹ کریں. تو اس لیے میں تو اسی کو کہوں گا کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے تو بس ہاں یا نہ.
آپ خاتون ہیں؟ اچھا اچھا مذاق کر رہا ہوں. جی 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 جی. دیکھیے کچھ شعبے تو ایسے ہیں جس میں خواتین کو ایجوکیشن، جیسے میڈیکل سائنس ہے، اس میں تو خواتین ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب یہ تو خواتین خود فیصلہ کریں نا، اور اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے مشورہ لیں، کیونکہ وہ آپ کی نیڈ کو زیادہ سمجھتے ہیں. میں نے تو ایک مثال دے دی میڈیکل سائنس میں. ڈینٹسٹ میں خواتین کی کمی ہے، مرد لوگ جو خواتین ہیں وہ بھی ڈینٹسٹ مردوں سے علاج کروا رہی ہوتی ہیں، اور گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوگی، اس میں تو میل کا ہونا حیا کے خلاف ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اور بہت سارے شعبے ہیں، جنرل فزیشین بھی اگر خواتین ہوں تو بہت سارے شعبے ہیں جن میں خواتین ہی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے، خواتین کے لیے وہی ضروری ہے. دیکھو میں نے ابھی بیعت کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے، جب شروع کروں گا تو پھر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، پھر بنگلہ دیش سے آپ یا تو پاکستان آ جائیے گا یا میں پاکستان سے بنگلہ دیش آ جاؤں گا، بیٹھیں گے مل جل کے. پھر لیکن پھر جو جس کو پیر و مرشد بنایا جاتا ہے نا، وہ جس کو واجب الچماٹ سمجھتا ہے اس کو چماٹ بھی لگا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو اسلام کا جو خالص نظام حکومت ہے وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ مل کے کسی ایسے آدمی کو سلیکٹ کریں جس کے پاس دین کا علم بھی ہو، دنیا کا علم بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اور وہ اپنی عوام سے خیر خواہ بھی ہو اور تجربے کار بھی ہو. جیسے صحابہ نے مل کے سلیکشن کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر بہترین طریقہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل ہے، آپ سمجھتے ہو اس کے نقصانات کم ہوں گے، اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے. اس میں جمہوریت کا بعض دفعہ جمہوری طریقہ بہتر ہوتا ہے، بعض دفعہ آمیریت بہتر ہوتی ہے. بعض ملک ایسے ہیں جہاں آمیریت سمجھتے ہیں، یعنی کوئی ایک ڈنڈے کے زور پہ کوئی آ کے مسلط ہو گیا لیکن اس نے ملک کا نظام ٹھیک کر دیا، حالانکہ وہ غیر آئینی طریقے سے آیا تھا، لیکن جب آ گیا تو ملک کا نظام اس نے ٹھیک کر دیا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جمہوری طریقے سے کوئی شخص آیا اور اس نے ملک کا نظام، جیسے طیب اردگان جمہوری طریقے سے آیا نا ترکی میں، لیکن جب سے آیا ترکی اسلامائزیشن کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن بعض ممالک ایسے ہیں، تو اس لیے اسلام کہتا ہے آم کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ گننے سے مطلب مت رکھو. آم کھانے سے مطلب رکھو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک نعرے لگائے جاتے ہیں نا، جمہوریت کفر ہے، بھائی جمہوریت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی پھر؟ کہتے ہیں خلافت، تو خلیفہ ہوگا کون؟ اس کو لائیں گے کہاں سے؟ وہ مسلط کیسے کریں گے؟ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، پتہ چلا وہ خلیفہ آنے کے بجائے آپ کا ملک آپ کے ہاتھ سے ہی نکل گیا. تو اس لیے ہاں پرامن احتجاج ایک الگ چیز ہے. میں مسلح لڑائی کی بات کر رہا ہوں، اسلحے کے زور سے لڑنے میں خون خرابہ ہوتا ہے. مسلح جو عوام کا احتجاج ہوتا ہے وہ تو ضروری ہے. جب آپ سمجھتے ہو کوئی غلط حاکم ہے تو عوامی احتجاج سے، جیسے آپ لوگوں نے حکومت تبدیل کی نا ابھی ماضی میں، خاندانی احتجاج کیا ہو پورا، تبھی تو میں آیا ہوں. یہ تو آپ لوگوں نے ایک کام کیا، ایک اچھا ایک انقلاب آیا بنگلہ دیش میں تو علماء کے ویزے کھلے، ورنہ علماء کو تو ویزے میں، ہم تو ترس گئے تھے بنگلہ دیش جانے کے لیے. تو کوئی ایک مخصوص طریقہ اسلام میں نہیں ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی سے جو طریقہ میچ کر رہا ہو، سوٹیبل ہو. اسباب کی دنیا میں ہوائی باتیں نہ ہو کہ مجھے خواب آیا ہے، میرے خون سے انقلاب آ رہا ہے. ابے خواب کسی کو 4 شادیوں کے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھے خواب آئے ہیں. خواب نہیں آیا، یہ مجھے حضرت جی نے بشارت دی ہے کہ تم یہ کرو تو یوں ہو جائے گا. نا 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 نا. تو جو سوٹیبل طریقہ ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ افیکٹ کرے گا سوسائٹی پہ، تو اس میں جو سوٹیبل طریقہ ہو وہ طریقہ اسلام کہتے ہیں اختیار کرو. تو نہ جمہوریت کفر ہے، نہ آمریت کفر ہے.
بعض ملکوں میں جمہوریت کے فائدے ہیں, بعض ملکوں میں آمریت کے فائدے ہیں. تو اب آپ کے ملک میں آپ بہتر جانو, یہاں کے علماء. نارملی تو جمہوریت ہی بہتر ہے اس زمانے میں, کیونکہ وہ خلیفے گئے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. وہ اب آپ سمجھتے ہو خلافت آئے گی تو خلافت آنے سے کوئی ڈکٹیٹر مسلط ہو کے آپ کو پتہ نہیں کس کی بھینٹ چڑھا دے. جمہوریت میں کم از کم یہ ہوتا ہے غلط کام کرنے سے پہلے بھی پوچھتا ہے وہ, اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. آپ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہو, سڑکوں پہ آ سکتے ہو, اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو. تو آمریت میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. چلیں جی. نہیں, سب خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی, ورنہ آپ سب کی 4 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. آپ سب خواب میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اگر ایک خواب کے 46 حصوں میں خواب کو ڈیوائڈ کر دیا جائے 46 پارٹس میں, تو ایک پارٹ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ وہی ہے, یعنی اس میں 2.5% سے کم سچا ہونے کا امکان ہے خواب میں. 98 یا 97% یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے پراگندہ خیالات ہیں, لیکن 2%, 2.5% اس کا بھی چانس ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہو, اللہ کی طرف سے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی وہ عجیب و غریب خواب آیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے, تو کسی سے تعبیر پوچھ لیں. ادروائز اگر ڈرانا خواب آ رہا ہے تو رات کو کھانا جلدی کھائیں اور ہاضمے کی گولی کھائیں, کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ڈرانے خواب آتے ہیں, اور جب اچھی نیند آتی ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں. کنواروں کو سب کو اچھے خواب آتے ہیں, شادی شدہوں کو ڈرانے خواب آتے ہیں, جو میری تحقیق ہے. جتنے کنوارے ہیں سہانے خواب آتے ہیں. دیکھو کنوارے کی جو کمرہ ہے نا اور شادی شدہ کے کمرے میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ کنوارے تھے تو آپ کے کمرے میں فلمی ہیروئنس کی تصویریں ہوتی ہیں, خوبصورت میگزین پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پرفیومز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ سامنے والی وال کی ریڈ کلر کی وال, یہ والی وال وائٹ کلر کی, یہ بلیو کلر کی. کمرہ بھی بڑا رنگین سا ہوتا ہے آپ کا. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو تھوڑے دنوں میں پرفیوم کے بجائے آپ کے پاس آتا ہے بنفشہ شہتوت. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا بنفشہ شہتوت گلے کو ٹھیک کرتا ہے, وہ گلے کے لیے. معجون استو خدوس, یہ پرانا نزلہ نکالتی ہے. یہ کیا نکالتی ہے؟ پرانا نزلہ. اور جو میگزین ہوتے ہیں ان کی جگہ کتاب ہوتی ہے موت کا منظر. تو شادی شدہ کو ڈرانے خواب آتے ہیں اور کنوارے کو اچھے خواب آتے ہیں. اس لیے خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں آپ. اوہو, یہ آج کل کا بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا. سب سے پہلی بات تو یہ جلدی نکاح کریں اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں. جتنا دیر سے آپ نکاح کرو گے, شادی کرو گے, اخلاقی برائیاں اتنی زیادہ پیدا ہوں گی, اور بعض دفعہ زیادہ تاخیر کرنے سے پھر شادی کے بعد بھی یہ برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حکم جو اللہ اس کے رسول کا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر. بولے نا, پھر وہ دوسرا نمبر بھی کٹ گیا. 100 نمبر جو دیے تھے نا فل ان دا بلینکس کے, اس میں سے 98 رہ گئے, اب 98 رہ گئے. تو نکاح میں تاخیر نہ کریں. دوسری بات یہ, تبلیغ میں وقت لگائیں. جب انسان کچھ وقت برائی سے دور رہتا ہے تو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں, 3 دن کے لیے نکل جائیں, جتنا دن تبلیغ میں رہیں گے بچے رہیں گے. تیسری بات, کسی واقعی اللہ والے شیخ سے, جاہل پیر مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں, کوئی واقعی نیک اللہ والے بزرگ ہوں ان سے بھی رابطہ قائم کریں, ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں. چوتھی بات, کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو, سائیکولوجسٹ کو بھی بتائیں. یہ نفسیاتی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے, بہت دفعہ ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر دیتے ہیں. 5ویں بات کہ جب بھی یہ جرم ہو آپ نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو کوئی سزا بھی دینی ہے. وہ سزا صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور نماز نوافل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, روزے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا میں اتنے روزے رکھوں گا. تو اس طرح جب آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے, آہستہ آہستہ یہ گناہ پہلے کم ہوگا, پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.